बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एजियन स्पेशल के साथ। नाज़रीन, जैसे आप एक सीरीज़ मेरी देख रहे होंगे कि मैं वकला बरादरी को जो है बड़ा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। मेरी कोशिश होती है कि उन तमाम वकला को आपके सामने उनके इनिशिएटिव्स, उनकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड द सोसाइटी आपको दिखाई जाए। अब इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स का जो आम परसेप्शन है वो आवाम के अंदर सिर्फ ऐवानों के पार्लियामेंट के अंदर होता है, सेनेट के अंदर होता है, हम जो आम इलेक्शंस देखते हैं। लेकिन एक इलेक्शन का नफाज जो है वो बार में भी देखा जाता है। बार पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं हम, वकला बरादरी के अंदर सालाना तौर पर जो है हर सालाना इसमें जो है वो इलेक्शंस होते हैं। तो इस हवाले से आज जिस शख्सियत ने मुझे टाइम दिया है वो नहायत ही शफीक और नहायत ही मिलनसार शख्सियत है, और वो ख़ुद इस वक्त जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की सीट पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दें। हमारे साथ मियाँ फैज़ अली साहब मौजूद हैं। सर, मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। सर, आपका मैं तारुफ कराता चलूँ तो आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और पिछले कई दहाइयों से आप जो है वो शोबा वकालत से मुंसलिक हैं और लोगों के जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालतों में। इसके साथ साथ आप 2014 से लेकर 2020 तक मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहे। आप वहाँ पर भी अपनी जो है ना काविशों से लोगों को मुस्तफ़ीद किया। सर, मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर आफियत से? सर, बड़ी आजकल मसरूफियात हैं सर आपकी, और अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। सर, हम आगाज़ करते हैं सर आपके इस प्रोफेशन से कि वकालत का प्रोफेशन जो आपने स्टार्ट किया, सर इसकी क्या वजह थी? आपने क्यों लॉ किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदद किया और मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। जी। जहाँ तक प्रोफेशन ऑफ लॉ का ताल्लुक है तो मैंने इस प्रोफेशन को बाई चॉइस चुना है, बाई चांस नहीं। और अगर आप इसको देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के जो अब्बा जान हैं हर मुल्क के जो जिन्होंने अपने मुल्कों को बनाया, तो उसमें अगर देखा जाए तो सारे वकला थे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना कि ये इंसान को जीने का एक ढंग देता है। आप माशरे में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, मजलूम के लिए भी कुछ कर सकते हैं, जालिम के खिलाफ आप जद्दोजहद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने प्रोफेशनल लॉ। ठीक है सर, आपको कितने साल हो गए हैं वकालत करते हुए? मुझे पिछले 30 साल से मैं बतौर वकील जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है। और 2010 में मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एनरोल हुआ। ठीक है। तो 2010 के बाद से अब तक मैं ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील। मतलब कि माशाल्लाह से आपको 15 साल सुप्रीम कोर्ट की वकालत करते हुए हो चुके हैं माशाल्लाह से। सर, वकील बनने के बाद ये सियासत का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? बार पॉलिटिक्स में क्या आपने क्यों सोचा कि मुझे भी इस पॉलिटिक्स में आना चाहिए? सर, बेसिकली मैंने एमए सियासत किया हुआ है और मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है। लेकिन एमए सियासत का मकसद ये नहीं कि सियासत करनी है, वो तो आप दुनिया के सिस्टम को पढ़ते हैं, निज़ाम हुकूमत को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, हर चीज़ को पढ़ते हैं। तो मैं जब वकील बना तो मैंने सबसे पहले जो फोकस किया अपने प्रोफेशन को फोकस किया कि मैं सबसे पहले लर्निंग करनी है, मैंने एक प्रोफेशनल वकील बनना है, और उसके बाद मैंने जो ना इस पॉलिटिक्स के बारे से ये शुरू किया कि मैंने पॉलिटिक्स भी करनी है। क्योंकि मैंने जिस चैम्बर को ज्वाइन किया, मेरे उस्ताद मोहतरम राय बशीर अहमद साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी, उस चैम्बर में वो एक प्रोफेशनल चैम्बर है और मुझे इस पे फख्र है कि मैं प्रोफेशनल चैम्बर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन वो प्रोफेशनल चैम्बर होने के साथ साथ हम बाहर पॉलिटिक्स में भी इन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, हम मेरे उस्ताद मोहतरम वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हुए, लाहौर बार एसोसिएशन के वो बिला मुकाबला वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रहे। फिर हमारे ही चैम्बर से मैंने बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। इसके साथ साथ हमारे ही चैम्बर से अगर आपको मैं गिनवाऊँ तो उसमें YLF एक हमारा नौजवान वकला का सेटअप, जिसमें नौजवान वकला पॉलिटिक्स में आते हैं। तो 2 प्रेसिडेंट YLF के हमारे ग्रुप से बने, हमारे चैम्बर से बने। ठीक है। तो उसके बाद
لاہور بار میں ہمارے چیمبر سے ایک وائس پریزیڈنٹ بنا، پھر سیکرٹری لاہور بار فرحان مصطفیٰ جعفری صاحب وہ بنے، شیخ یاسر علی صاحب نیب صدر بنے. پھر اس کے بعد ہمارے ہی چیمبر سے جو رائے عثمان احمد صاحب میرے استاد کے بیٹے ہیں، وہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہوئے. پھر اس کے ساتھ اس وقت جو موجودہ سیکرٹری لاہور بار ہیں راؤ تحسین صاحب، وہ بھی ہمارے چیمبر سے بلانگ. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم پالیٹکس جو ہے وہ بھی ہماری جو پروفیشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر چیمبر سے ہٹ کر جب ہم نئے وکالت میں آئے تھے تو ہمارے دوستوں نے مل کے ایک 40 کے قریب ہم دوست تھے جو پروفیشنل چیمبرز کے ایسوسیٹس تھے، تو ہم نے مل کر اس میں ایک گروپ بنایا اپنے بڑوں کی سرپرستی میں. اس میں بھی ہمارے دوست، پہلے ہم نے فرانس سیکرٹری کے 3 الیکشن جس کے بعد دیگرے جیتے، پھر جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن جیتا، پھر نیب صدر کا الیکشن جیتا، پھر ہماری دوستوں میں قاضی ویس صاحب ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے. تو ہم وکالت میں بھی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بار کو سرو کرنا چاہتے ہیں اور سرو کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں، فار دی ویلفیئر آف لائرز. ٹھیک ہے سر. ہر کسی کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے جب بھی کوئی کسی پروفیشن میں جاتا ہے. جب ایک تو وکالت میں آپ آئے تو آپ کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوگا. آپ جب سے بار پالیٹکس میں آئے ہیں تو بار پالیٹکس میں بھی آپ کی کوئی انسپائریشن ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ وکالت میں آنے میں جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح. ان کی پرسنالٹی کے 2 پہلو ہیں، ایک بطور وکیل اور ایک بطور سیاستدان. اور آپ دیکھیں پوری آپ تحریک پاکستان دیکھ لیں تو قائد اعظم نے جو پالیٹکس کی ہے وہ انہوں نے پاکستان جو آزاد کروایا وہ جیسے ایک وکیل مقدمہ لڑتا ہے، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑ کر جیت کر ہمیں یہ قوم کو پاکستان کا تحفہ دیا. بالکل انڈیڈ. تو ان کی پرسنالٹی میرے لیے انسپریشن ہے. اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب، اور شاید کئی دوستوں کو یہی پتہ ہے کہ شاید وہ شاعر تھے، وہ بیرسٹر تھے. بالکل. اور پروفیشنل لا سے منسلک. بالکل. تو یہ دونوں پرسنالٹی جو ہے میرے لیے بڑی انسپریشن تھی جو مجھے اس پروفیشن میں لے کر ہیں، جن کو میں نے یہ فالو کیا. سر بار پالیٹکس کی انسپائریشن کی مجھے آپ نے نہیں بتایا، وہ بھی بتایا مجھے. بار پالیٹکس کے حوالے سے سب سے جو امپورٹنٹ پرسنالٹی میرے استاد محترم ہے، وہ بطور وکیل اگر ان کی پرسنالٹی دیکھی جائے تو وہ کمپیٹنٹ پروفیشنل وکیل ہے. ٹھیک ہے. اور بطور سیاستدان دیکھی جائے تو وہ انہوں نے اپنے چیمبر سے جتنے لوگ دیے ہیں الحمدللہ سارے کے سارے بار میں کامیاب ہوئے. استاد سے ہٹ کر دیکھا جائے تو میری جو انسپریشن ہے ہماری گروپ کی ہیڈ تھی میڈم آسمہ جنگی صاحب. بالکل. ہمارے انڈیپینڈنٹ گروپ سے تعلق ہے میرا، اور وہ ہمارے گروپ کی ہیڈ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں اسرار الحق صاحب ہیں. یہ 2 ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے سرو کیا ہے. جی بالکل، نو ڈاؤٹ سرو کیا ہے. انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن وکلا کے اجتماعی کاز کے لیے ہمیشہ پیش رہے. بالکل. اور وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام. بالکل. یہ دونوں انسپریشن ہیں. بالکل. اب موجودہ سینیریو میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے جو گروپ کے سربراہ ہیں جناب چودھری احسن بھون صاحب، جی بالکل، ممبر پاکستان بار کونسل ہیں. بالکل. وہ میری جو بڑی انسپریشن ہے. میں نے ہمیشہ جب بھی ان سے ملا میں نے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو ساتھی ہیں اس وقت وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں. تو اس میں فیض الرحمان چوہری صاحب ہیں، پیر مسعود چشتی صاحب ہیں، طاہر رسول اللہ بڑائش صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے جو سینئر دوست ہیں. سینئر سے ہمیشہ انسان سیکھتا ہے، جیسے ہم وکالت میں سینئر سے سیکھتے ہیں، سیاست میں بھی سیکھتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بار کو سرو کرنے والے، جنہوں نے سرو کیا ہمیشہ. سر بار کو سرو کرنے کی آپ نے بات کی، سر آپ کیا سمجھتے ہیں جب اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو جب ایک ایم پی ہوتا ہے ایک علاقے کا تو اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں محدود ہو کے عوام کے لیے کام کرتا ہے. بار کا اگر کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے اس کی رسپانسبلٹی ویسے دیکھا جائے تو ہے کیا؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ ایک سسٹم ہے پورا. ہمارا پورا سسٹم لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کے تحت کھڑا ہے. ٹھیک ہے. 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں کی 4 بار کونسل ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نیچے آئیں تو ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار اور ڈویژنل بار ایسوسیشن ہے. ان کے اوپر جائیں تو چاروں صوبوں کے اوپر پاکستان بار کونسل. اب تو اس میں اسلام آباد بار کونسل بھی شامل ہو گئی ہے، اس کے اوپر پاکستان بار کونسل ہے. پورا سیٹ اپ ہے. جیسے جوڈیشری کا سسٹم ہے، اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، صوبے میں ہائی کورٹ ہے، اور نیچے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اور تحصیل لیول پہ ہے.
بہینے ہی اسی طرح ہماری بار ایسوسیشن ہے. جی. جس طرح گورنمنٹ کا سسٹم ہے کہ اوپر نیشنل اسمبلی ہے, جی, نیچے پروونشل اسمبلی ہے, جی. اور ان کے نیچے جو ہے وہ کونسلر اور چیئرمین اور یونین کونسل جو ہے بنیادی جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل. اسی طرح ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ نچلے لیول پہ, ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ ہماری تنظیم ہے, اور وہ اس کے ہر سال باضابطہ الیکشن ہوتے ہیں. جی. اور پنجاب بار کونسل اور پروونشل بار کونسل میں وہ اس کے الیکشن کو آتے ہیں, اور اس میں جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ بار پالیٹکس کے ساتھ ساتھ وہ پورے ملک کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں. پارلیمنٹ اور آئین اور قانون اس کی ساری شفافیت کو بھی دیکھتے ہیں, اور جہاں پہ انہوں نے اپنا لا کے اندر رول ادا کرنا ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم سفارشات بھی دیتے ہیں نئے لا کے والے سے. ہمارے پاکستان بار کونسل سفارشات دیتی ہے لا منسٹری کو, اور ان سفارشات پہ آگے جا کر پھر آگے پارلیمنٹ اس میں ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بنتا ہے. اسی طرح یہ پورا سسٹم ایک ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہماری صرف محدود پالیٹکس نہیں ہے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک بندہ ایم پی ایم این اے منتخب ہوتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کرپشن کرتا ہے یہ سڑکوں میں یا سیوریج میں یا دیگر کاموں میں. میں کہتا ہوں اصل کرپشن وہ ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن میں وہ کرے. جی بالکل. اصل کرپشن وہ ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ لا بنانے کی وائلیٹ کرے کانسٹیٹیوشن کو. بالکل اصل وہ کرپشن ہے, اس کو ہم روکتے ہیں. اور بار کونسل بار ایسوسیشن ہم سراپا احتجاج ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم آرگومنٹس بھی کرتے ہیں, اور جب آرگومنٹس نہ ہو تو پھر ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. سر ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے جب بار پولیٹکس میں اگر میں بات کروں تو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو گروپنگ ہو جاتی ہے. سر ایک گروپ اگر دیکھا جائے تو پروفیشنل گروپ ہے, یا ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بار کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا الیکشن پہ سٹینڈ کرنے کے لیے گروپ کا ہونا لازمی ہے, گروپنگ لازمی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا ہونا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جی. اب دیکھیں کہ گروپس جو ہیں وہ اگر قائم ہیں اپنے کام پہ قائم ہیں. جی. اب میرا گروپ تعلق ہے انڈیپینڈنٹ گروپ آف رائٹرز سے, تو میں یہ چیلنج سے بات کہتا ہوں کہ پچھلے اس سے پیچھے تو نہیں جاتا, لیکن میں کہتا ہوں پچھلے 50 سال کو آپ اٹھا کر دیکھیں, فار دی ویلفیئر آف بار اور فار دی ویلفیئر آف لائرز جی اگر کام کیا ہے تو ہمارے گروپ نے کیا, ہمارے بڑوں نے کیا. جی. میں اس کی چند مثالیں بھی آپ کو دے سکتا ہوں. لاہور اب ڈسٹرکٹ بار سے لے لیں, اب اس میں دیکھیں کہ لاہور میں سبزہ اسکیم ہے, وہاں پر 500 پلاٹس وکلا کو ملے, اور 500 پلاٹ 10 مرلے کے. وہ کنہوں نے لے کے دیے؟ ہمارے بڑوں نے لے کے دیے. انہوں نے ایفرٹ کی. اس میں ایکری ملک صاحب کا نام ہے, میاں سرور اللہ صاحب کا نام. ان کو جو 2 پلاٹ ملے انہوں نے وہ مسجد کو دے دیے. آپ ضلع کچہری کی چیمبر دیکھ لیں, اس میں کس کا نام ہے؟ وہ میاں سرور اللہ صاحب کا نام ہے, اور میرے دادا استاد جہانگیر اختر جوجا صاحب کا نام. آپ وکلا کا جو ہاسپٹل ہے ایوان عدل میں, اس کو دیکھ لیں, وہ ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت شیخ شہزاد صاحب, انہوں نے بنایا. آپ نیچے جو بیسمنٹ میں بار روم بنا ہے, جو پارکنگ تھی, یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے ملک سرور صاحب, انہوں نے بنایا. اس طرح آپ پنجاب بار کونسل کے لیول پہ دیکھ لیں, جو پنجاب بار کونسل کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے وہ جب میں ممبر تھا ہم نے پرچیز کیا, وہ پنجاب بار کونسل کے ساتھ, وہ اس سے اہم جگہ تھی کوئی نہیں. لاجز دیکھ لیں, کوسٹل بار کونسل کا دیکھ لیں, وہ ہم نے بنایا. آپ بار کونسل کی جگہ جو ہے یہ چھوٹا سے 2 کمروں پر مشتمل کرائے پہ جگہ تھی, اس کے اندر جو یہ جگہ پرچیز کی یا اس جگہ کے اوپر جو کام کیا وہ ہمارے گروپ نے کیا. اس کی بلڈنگ بنائی ہمارے گروپ نے بنوا کر دی گورنمنٹ سے فنڈ لے کر, اور وہاں اگر آپ دیکھیں اس بلڈنگ کا افتتاح کس نے کیا؟ ہمارے گروپ کے جو ہیڈ ہیں جناب سمبھون صاحب نے. آج اتنی خوبصورت بلڈنگ وہاں پہ ہے. جب میں ممبر تھا تو ہم نے بار کونسل کے اندر بھی ریفارمس کی, ہم نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا جعلی وکلا کے خلاف, اور میں نے بطور چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی جعلی وکلا کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر درج کرائیں بلکہ میں نے 3 لاکھ روپے جرمانہ کر کے کروڑوں روپیہ ریکور کیا ان سے. اور اس کے بعد جب کرونا آیا تو ہم نے وہ کروڑوں روپیہ گورنمنٹ سے بھی لیا,
وہ جو کروڑوں روپیہ ہم نے جعلی وکلا تو نہیں کرے، جعلی لوگوں سے ہم نے ریکور کیا وہ، اور بار کونسل کے فنڈ سے ہم نے وہ ان وکلا کو دیے جو لو انکم لوگ تھے، کرونا سے افیکٹڈ تھے. یعنی کہ کوئی بھی کام. اس کے علاوہ میں آپ کو اگلی مثال دیتا ہوں. آپ بار کونسل کی ریفارمس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ جب میں ممبر تھا ہم نے نئے آنے والے دوستوں کے لیے نیو انٹرنس جو تھے، ہم نے سوچا یار ہمارے جو دوست آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کس چیمبر کو جوائن کرنا ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں بار کے نارمس کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں انہوں نے بریف کیسے تیار کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں کورس کے اپیرنس کیسے ہیں. تو ہم نے بار کونسل میں سینٹر آف ایکسیلنس بنایا اور وہاں پہ ہم بار ووکیشنل کورسز شروع کرائے. ٹھیک ہے. اور جس کا دائرہ اب ڈسٹرکٹ بار تک ہم نے بڑھایا، اور اس کو ہم نے اپنے نئے آنے والے بچوں کے لیے، اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہم نے وہ بار ووکیشنل کورس کو اس وقت مینڈیٹری کر دیا. جس نے نہ کیا ہوگا وہ آگے جو لائسنس نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر آپ نے ویلفیئر کی بات کی، اور بہت سارے وکلا سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ جب بھی بار پولیٹکس میں قدم رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، چاہے ان کا انٹرسٹ جو بھی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عہدہ لازمی ہے ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے وکلا کی؟ لازمی بار پولیٹکس میں قدم رکھنا ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ صرف ہم بات نہیں کرتے، ہم پریکٹیکلی ویلفیئر کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو میں نے سلسلہ آپ کو بتایا نا، شارٹ بتایا ویلفیئر کا، اب اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہائی کورٹ میں آ جائیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو پاسپورٹ کا آفس ہے وہ کس گروپ نے بنوایا؟ اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ باہر کے جناب جسٹس چوری شرام سرور صاحب تھے، اس پریزیڈنٹ تھے، اب آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. اس کے بعد نادرا کا آفس نیچے بنا ہوا ہائی کورٹ میں بیسمنٹ میں، وہ کس نے بنوایا؟ وہ ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے پیر مسعود چشتی صاحب، انہوں نے بنوایا. وہاں پہ ڈائگنوسٹک سینٹر تھا جس کو ہاسپٹل کا درجہ دیا، میاں سارڈو کا ہاسپٹل بنا. اس وقت پریزیڈنٹ کون تھے؟ وہ ہمارے گروپ کے پریزیڈنٹ تھے جناب طاہر نصر اللہ بڑائی صاحب، جو ممبر پنجاب پر. سر سوری ٹو انٹرپٹ ہوں، میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بار پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی وکیل بار پولیٹکس میں نہیں آتا کیا وہ ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتا؟ میں کہتا ہوں کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک فورم ہے جس فورم کے تحت آپ اس حد تک کرتے ہیں کہ آپ وہ اپنے اس فورم پہ رہ کر آپ کچھ نہ کچھ آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. بالکل میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. بالکل آپ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک اتھارٹی آ جاتی ہے کوئی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تو سپریم کورٹ کا بھی بتا دوں. جی بالکل بتائیں سر. آپ اگر سپریم کورٹ بار کو دیکھ لیں تو سپریم کورٹ بار میں سب سے بڑا مسئلہ تھا ہاؤسنگ سوسائٹی. وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کس نے منظور کرائی؟ ہمارے گروپ نے. ٹھیک ہے. اس میں میاں سارڈ صاحب کا نام ہے، میڈم آسمہ انجینئر کا نام ہے. اس کے بعد لائرز لاجز جو بنی ہے سپریم کورٹ میں، جہاں پہ ہمارے وکلا کو بالکل سینٹرل اسلام آباد میں ایک معمولی سی پیمنٹ کے اوپر جو نا ہمارے وکلا وہاں پہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں. وہ کس نے بنوائی؟ ہمارے گروپ نے بنوائی. اس میں میڈم آسمہ انجینئر ہمارے جو بڑے ہیں ان کا نام ہے. اب اس وقت اتنے عرصے سوسائٹی تھی، اس کا الاٹمنٹ لیٹرز نہیں جاری ہوتے تھے. جو چودھری احسن بھون صاحب جب پریزیڈنٹ بنے انہوں نے وہ اس کے الاٹمنٹ لیٹر جاری کرائے. اب پچھلے ٹینیور میں ہمارے جو جناب شہزاد شوکت صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کر اس کا ایک پورا پیکج تیار کروایا، اور اب وہاں پہ 150 سے زیادہ مشینری جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ کروا رہے ہیں. سر میں چاہوں گا کہ ہم ویلفیئر کے کام پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارا یہی نعرہ ہے اور اس نعرے پہ عمل درآمد کرتے ہیں. میاں صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بھی انیشیٹوز بتائیں. آپ خود بھی جو ہے ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں، ایک دو ذرا خود بھی اپنے بتائیں جو آپ نے کیے ہوں کام. میں نے بتایا نا کہ ہم نمبر 1 میں ممبر پنجاب بار کونسل رہا ہوں. جی میں نے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا. ٹھیک ہے. میں کراچی گیا، کوئٹہ گیا، اسلام آباد گیا، پشاور گیا، مری گیا، جہاں بھی گئے بار کونسل کے معاملات میں گئے. مگر میں نے آج کے دن تک الحمدللہ بار کونسل کا جا کے دیکھ لیں، میں نے 0 ٹی اے ڈی نہیں لیا. زبردست. آپ بار کونسل کا میں نے 6 سال ممبر ہوں، میں حلف دے سکتا ہوں میں نے ٹیلی فون استعمال نہیں کیا. زبردست، بہت اعلیٰ. بار کونسل میں بیٹھ کر 6 سال میں کسی اپنے کلائنٹ کو بار کونسل میں آنے کی اجازت نہیں دی، نہ وہاں بیٹھ کر ڈیل کیا. اپنے پرائیویٹ آفس میں یہاں بلا کر میں نے ان کو ڈیل کیا. بار کونسل میں رہ کر ہم نے
ویلفیئر کے کاموں کے حوالے سے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کورونا میں ہم نے تقریباً 12 کروڑ روپے تقسیم کیے جی. جو بیمار وکلا تھے ان کے جب میں کمیٹی میں گیا ہوں تو ہم نے 1 کروڑ کے قریب ہم نے وہ فنڈز ان کو دیے، اور ان کی بیماری کے اوپر جو رپورٹس تھی، میں نے 2 ڈاکٹرز بٹھائے، ان ڈاکٹر صاحبان سے ان کو رپورٹس بنواتے تھے، پھر ان انسٹیٹیوشن جہاں سے رپورٹس جاری ہوتی تھی وہاں سے ری ویریفیکیشن بھی کرواتے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے وہ تقسیم کی ان کو کیا. ہم نے بار کونسل میں رہ کر بار کونسل کے ساتھ والا پلاٹ ہم نے پرچیز کیا. ہم سے پہلی رجیم تھی جو معذر کے ساتھ ہمارے دوسرے گروپ، انہوں نے ایک لائجرس ہاسٹل کے ساتھ ایک پلاٹ کا فراڈ کیا تھا، ہم نے 5 کروڑ روپیہ وہ بھی ریکور کرایا. ٹھیک ہے. ہم نے وہاں پہ، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن وکلا کا انسٹیٹیوشن تھا، اور وکلا کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنا کر ملازموں کے نام پر قرضے جاری ہوتے تھے، اس میں کوئی پرافٹ نہیں، کوئی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. ہم نے ان قرضوں کی واپسی کے لیے 25% ملازموں کی ماہانہ تنخواہ میں سے کاٹنے شروع کی. ٹھیک ہے. ہم نے اسٹرائک، بے جا اسٹرائک جو ہوتی تھی ان کو روکا، اور ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ کوئی پریزیڈنٹ بار کونسل کی پرمیشن کے بغیر اسٹرائک نہیں کر سکتا، ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہم نے وہ بھی کام کیا. اس کے علاوہ کوئی بھی ویلفیئر کا آپ دیکھیں، ہم نے انشورنس پالیسی وہاں پہ شروع کرائی. کو پاکستانی پوری دنیا میں کوئی انشورنس کا ادارہ ایسا نہیں ہے جو 2000 روپے میں، اب 2000 کے 2 برگر نہیں آتے. جی بالکل. وہ 2000 روپے دسمبر میں جمع کرائے، اور 6 لاکھ میں وہ جو انشورڈ ہے اس سال کے لیے، پورے سال کے لیے. پھر جب میں رولز کمیٹی میں گیا تو اس کے سارے رولز، انشورنس کے رولز میں نے بنائے. اس میں صرف ڈیتھ کلیم نہیں، اگر کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے اس کا بھی کلیم میں نے اس میں شامل کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بار کونسل کے اندر رہ کر ہم نے وہ کام کیے جو ویلفیئر آف لائجرس کا. ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے سر مزید بھی اس پہ گفتگو کریں گے. وکلا کو جو مسائل درپیش ہیں، اللہ پاک نے انشاءاللہ آپ کو عزت دی، کامیابی دی، تو آپ کیا انیشیٹوز لیں گے؟ بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ میاں فیض علی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ. ناظرین مزید اس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ.